अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। दबीस कोहर में डूबा हुआ वो छोटा कस्बा इस वक्त बेहद पुरअसरार लग रहा था। शाम में बारिश होने के सबब खुनकी में खासा इजाफा हो चुका था। गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते भी सर्दी की शिद्दत और कोरे के सबब किसी कोने खुदरे में छुपे बैठे थे। हर सिमत गहरा सकूत तारी था। पूरे कस्बे और हर घर में अंधेरा दिखाई दे रहा था। वैसे भी कस्बे के लोग जल्द सो जाने के आदी होते हैं। रात के 10 बजे के बाद कस्बे के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए कतराते थे। अगर किसी को कोई ज़रूरी काम भी दरपेश होता तो वो अपने साथ 2-3 लोगों को साथ ज़रूर ले लेता था। इसकी वजह कस्बे के लोगों में एक खौफ पाया जाता था। वो खौफ क्या था कोई भी नहीं जानता था। जो शख्स रात के 10 बजे के बाद अकेला बाहर निकलता वो कभी लौट कर अपने घर वापस नहीं आता था। वो कहाँ गायब हो जाता था किसी को कानो कान खबर ना होती। बस दूसरे या तीसरे दिन उसकी लाश ज़रूर मिलती थी जिसके जिस्म में खून का एक कतरा भी ना होता। इस कस्बे में 2 साल कबल एक खूनी हादसा हुआ था। उस हादसे ने कस्बे का अमन व सुकून ताराज कर दिया था। कस्बे में एक नौजवान दाखिल हुआ था अपनी बहन के साथ। वो नौजवान बहुत खूबसूरत था, साथ ही उसकी बहन भी बहुत खूबसूरत थी। वो नौजवान और उसकी बहन मुसव्विर थे। खूबसूरत मनाजिर को कैनवस पर मुंतकिल करना उनका शौक़ था। वो यहाँ घूमते रहते और तस्वीर बनाते रहते थे। यहाँ काफ़ी दिन लग गए। एक रोज़ लोगों ने उस नौजवान की बहन को हामला देखा तो लोगों ने उस नौजवान पर अपनी बहन के साथ बदकारी का इल्ज़ाम लगाया और उस नौजवान की बहन को तशद्दुद करके हलाक कर दिया और नौजवान को एक घर में भूखा प्यासा कैद कर दिया। नौजवान चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है। एक माह बाद वो नौजवान भूख और प्यास की हालत में मर गया। तब उसकी रूह अपना इंतकाम लेने के लिए सरगर्दा थी। कस्बे में एक डॉक्टर था जो इन बातों को फजूल मानता था। सारे लोग 10 बजे के बाद अंधेरा करके सोते, लेकिन वो घर में लाइट जलाकर जागता रहता, किताबें पढ़ता रहता था। डॉक्टर का नाम रमेश था। डॉक्टर रमेश बहुत मिलनसार और भला आदमी था। रात के 4:30 बज रहे थे। वो मेडिकल रिसर्च पर एक नई किताब पढ़ रहा था। उसके सामने रखी ऐश ट्रे सिगरेट के जले हुए टोटों से भर चुकी थी। शराब का ग्लास लबरेज था। डॉक्टर हमेशा से रेड वाइन पीने का आदी था। बकौल उसके रेड वाइन सर्द मौसम में जिस्मो जान में हरारत का सबब बनती है। डॉक्टर किताब पढ़ने में मशगूल था कि उसे ऐसा लगा कि सदर दरवाजे की घंटी बज रही है। उसने गौर से सुना तो वाकई घंटी बज रही थी। आरामदेह कुर्सी से उठने में डॉक्टर को सुस्ती सी महसूस हो रही थी। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उठे। कई मिनट गुजर गए। अब घंटी की जगह दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। डॉक्टर को यकीन हो गया कि दरवाज़ा पीटने वाला आसानी से नहीं टलेगा। वो गुस्से से उठा और लड़खड़ाते हुए सदर दरवाजे तक गया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर उसने जूं ही बाहर तारीकी में झांका तो एक शख्स झट से अंदर आ गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके चटखनी लगा दी। उसने लरसते हाथों से डॉक्टर का बाजू पकड़ लिया। डॉक्टर ने अपना बाजू छुड़ाना चाहा मगर गिरफ्त और सख्त हो गई। चंद लम्हों बाद उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, मेरी मदद करो। डॉक्टर ने जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर कॉरिडोर की लाइट ऑन कर दी। वो शख्स ब्लू जीन्स और वाइट जैकेट में मलबूस था, लेकिन उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। जिस्म के खुले हुए हिस्सों से खून रिस रहा था, जबकि उसकी आंखों में खौफ व हरास का आंसर वाज़ेह था। डॉक्टर ने जैसे ही उस शख्स का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। डॉक्टर ने सोचा, कहीं ये चोर तो नहीं, सूरत से ही उचक्का मालूम होता है। कौन हो तुम? डॉक्टर ने सख्त लहजे में पूछा। मैं रात भर के लिए यहाँ पनाह चाहता हूँ, वो कपकपाते हुए लहजे में बोला। मगर क्यों? वो इसलिए कि मैं ज़ख्मी हूँ, मुझे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। ओह, डॉक्टर ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया।
پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کتب خانے میں لے گیا، جہاں آتش دان میں لکڑیاں اب بھی چٹک رہی تھیں اور کمرہ خاصا گرم تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کرسی پر بٹھایا اور بولا، تم زخمی بھی ہو، پریشان اور خوفزدہ بھی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ ضرور کچھ ناقابل یقین ہوا ہے۔ ہاں ڈاکٹر۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ پینے کے لیے لاتا ہوں، پھر سنوں گا تمہاری کہانی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کتب خانے سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد جب ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز گلاس اور ایک بوتل تھی۔ یہ شراب بہت نفیس اور پرانی ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے شراب کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اجنبی نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ واقعی ڈاکٹر، اتنی کسیلی اور تلخ شراب کبھی نہیں پی، کافی سکون مل رہا ہے۔ اجنبی پہلی بار مسکرا کر بولا، اب تم اپنی داستان شروع کر سکتے ہو۔ آپ پہلے یہ بتائیں، کیا آپ روحوں کو مانتے ہیں؟ نہیں، شاید تمہاری داستان کا روحوں سے ضرور تعلق ہے۔ چلو کوئی نہیں، مگر میں سنوں گا ضرور۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ اس دوران اجنبی نے اپنا دوسرا گلاس بھی ختم کر دیا۔ آخر اس نے اپنی داستان شروع کی۔ میرا نام جگدیش ہے اور میں لندن کا رہنے والا ہوں۔ میرا پیشہ فوٹوگرافی ہے۔ میں لندن کی ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازم ہوں۔ کمپنی کے کام سے مجھے انڈیا بھیجا گیا اور اس علاقے کی تصویریں لینے کا حکم جاری ہوا۔ کمپنی ہندوستان کی دیہی اور قصبوں کی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری فلم بنانا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں گزشتہ رات اپنی بائک پر روانہ ہوا۔ یہ تمام راستہ ویران اور دلدلی علاقوں پر مشتمل تھا۔ رات بہت تاریک اور سرد تھی، مگر میں اپنی دھن میں برق رفتاری سے موٹر سائیکل اڑاتے جا رہا تھا۔ دفعتاً بائک کی رفتار دھیمی پڑنے لگی اور بائک جھٹکے کھانے لگی۔ تھوڑی ہی دور جا کر وہ آگے بالکل بند ہو گئی۔ میں نے اتر کر بائک کو چیک کیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا کہ پیٹرول کی ٹینکی بالکل خالی ہو چکی تھی۔ حالانکہ چلتے وقت میں پیٹرول فل کرا کر نکلا تھا۔ شاید پیٹرول پمپ والے نے کوئی کاریگری دکھا دی تھی۔ میں جلد از جلد اس وحشت ناک علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں بمشکل 2 فرلانگ ہی پیدل چلا ہوں گا کہ مجھے اپنے پیچھے سے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ دور سے گاڑی کی تیز روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ گاڑی قریب آئی، میں نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ ہلایا، مگر ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی۔ اس وقت جو پریشانی اور وحشت ہوئی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے جیسے ہی گھڑی نکال کر دیکھی تو ریڈیم ڈائل کی چمکتی سوئیوں نے مجھے بتایا کہ رات کے 10 بجے ہیں۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں لمحہ بلمحہ خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر پناہ لینے کے لیے کوئی مکان یا جھونپڑی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ صدیوں سے کسی انسان نے یہاں قدم نہیں رکھا ہو۔ دفعتاً میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈاکٹر رمیش نے دیکھا کہ جگدیش انتہائی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ شراب کا گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ ڈاکٹر رمیش بڑی گہری نظروں سے جگدیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ریڈ وائن تھی۔ اس کے لبوں پر انتہائی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے شراب کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ جگدیش ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ پھر ڈاکٹر، وہ منظر زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سنہرے رنگ کی ریت کے ذرات کی طرح چمکیلی دھند کا گہرا بادل میری جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ دھند دیکھ کر میں انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف وحشت زدہ خاموشی اور خون کو منجمد کر دینے والی سردی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی پرانے قبرستان میں کھڑا ہوں جہاں سے مردے نکل کر میرا گلا دبا دیں گے۔ پھر اس چمکیلی دھند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی لمحے میں نے انتہائی خوف محسوس کیا۔ جگدیش کی بات سن کر ڈاکٹر کے ہونٹوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جگدیش پھر بولا، یقین کریں میں اتنا بزدل نہیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری قوت سلب ہو کر رہ گئی ہے۔ اچانک میں نے اپنے شانوں پر کسی چیز کا زبردست دباؤ محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی مجھے آگے بڑھنے کے لیے اکسا رہا ہو، بلکہ مجھے مجبور کر رہا ہو کہ میں آگے بڑھوں۔ میں نے چاہا کہ میں آگے نہ بڑھوں۔ میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی اشارے کے محتاج ہو گئے ہوں۔ پھر میں کسی سحر زدہ کی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا۔
کچھ ہی لمحوں کے بعد جب دھند چھٹی تو میں نے اپنے آپ کو خاردار جھاڑیوں کے سامنے پایا۔ جھاڑیوں کے درمیان سے میں جو ہی آگے بڑھا تو مجھے ایک مکان دکھائی دیا۔ وہ ایک سرائے کی طرز کا مکان تھا جس کے چاروں طرف خضر و جھاڑیاں اور لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ مکان کے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں کسی آسیبی مکان کے سامنے کھڑا ہوں۔ بطور بے بسی اور مجبوری کے عالم میں مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مکان ضرور آباد ہوگا۔ بلا شبہ رات کافی بیت چکی تھی، پھر بھی اس مکان کا مالک جو کوئی بھی تھا انسانی ہمدردی کے تحت دروازہ کھولنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گرم گرم کھانا کھلا دے۔ کھانے کا خیال آتے ہی میری بھوک چمک اٹھی۔ کچھ لمحوں پہلے مجھ پر خوف کی جو کیفیت طاری تھی وہ از خود دور ہو گئی۔ انسانی فطرت بھی بڑی عجیب ہے۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دے دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تب میں نے دروازے کو کئی بار بجایا۔ اب میں اپنے گرد و پیش کی چیزیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ مالک مکان اتنا لاپرواہ آدمی تھا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بالکل بھی خبر نہ تھی۔ مکان کی اجڑی حالت اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے مکان پر توجہ نہیں دی۔ اچانک میری نگاہ عمارت کے دروازے پر لگی ہوئی ایک سفید تختی پر گئی جس پر چند الفاظ کندہ تھے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید اس پر عمارت کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب بغور دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس پر تو عجیب مضحکہ خیز الفاظ لکھے ہوئے تھے: آپ کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ان احمقانہ الفاظ کا مطلب میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ پھر اچانک میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی مکان کے اندر چل رہا ہو۔ پھر دائیں ہاتھ کی اونچی کھڑکی میں سے مجھے روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں نظر آئیں اور پھر فوراً ہی یہ روشنی غائب ہو گئی۔ غالباً کوئی شخص تھا جو دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ کی آواز آہستہ آہستہ قریب ہوتی گئی۔ پھر لکڑی سے بنا ہوا بلند و بالا دروازہ چرچراتا ہوا اندر کی جانب کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے ایک عورت دکھائی دی جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگا کہ جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ وہ عورت انتہائی دلکش تھی اور بے حد حسین بھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھیل کی گہرائی تھی۔ اس کے گیسو انتہائی دراز اور خوبصورت تھے، جیسے گھٹاؤں نے اس کی زلفوں کا روپ لے لیا ہو۔ اس کا جسم انتہائی سڈول تھا، جسے دیکھ کر یقیناً ہر انسان کے جذبات ضرور تلاطم پذیر ہو جاتے۔ اس کے جسم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اپسرا نے سفید ساڑی پہن لی ہو۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اتنا کہہ کر جگدیش رکا اور پھر اپنے گلاس کی جانب دیکھا جو کہ خالی ہو چکا تھا۔ پھر جگدیش نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ جگدیش کی للچائی ہوئی نظریں ڈاکٹر کے بھرے ہوئے گلاس پر تھیں جس میں سرخ رنگ کی شراب موجود تھی، جبکہ ڈاکٹر جگدیش کی نظروں سے بے نیاز سگار سلگانے میں مصروف تھا۔ دوست، اپنی ریڈ وائن تھوڑی مجھے بھی دو نا، دیکھو میرا گلاس خالی ہو چکا ہے۔ جگدیش لجاجت سے بولا، ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا۔ جگدیش کی بات سن کر ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور دوسرے پہل نہایت سرد لہجے میں بولا، سوری دوست، شراب اور عورت کی حصہ داری مجھے پسند نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جگدیش شرمندہ سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں دوست، میرا خیال ذرا مختلف ہے۔ اپنا خیال ذرا بعد میں ظاہر کرنا، پہلے کہانی سناؤ۔ اوہ ڈاکٹر صاحب معاف کرنا، جگدیش نے کہا اور پھر خیالوں میں گم ہو گیا۔ پھر بولا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کو جانتا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کہ کسی چوہے کو دیکھ کر بلی کی آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے۔ میڈم، میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، کیا مجھے ایک رات کی پناہ مل جائے گی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور نہایت معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، آپ اپنی منزل پر ہی پہنچے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بالکل درست جگہ پر آئے ہیں، یہ مسافر خانہ ہی ہے۔ بھگوان کی کرپا، ورنہ اگر مجھے یہ جگہ نہ ملتی تو میری اکڑی ہوئی لاش لوگ دریافت کرتے، میں نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس نے ایک پراسرار قسم کے تبسم پر ہی اکتفا کیا تھا۔ مسکراتے وقت اس کے لبوں کی سرخی اور گہری محسوس ہونے لگی۔
اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ بہرحال میں اپنے آپ کو ہمت دلاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے پورے مکان میں چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ روشنی کا بٹن کہاں تھا یہ تو پتہ نہ چل سکا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ چاروں طرف دودھیا روشنی نے پورے ماحول کو منور کر دیا تھا۔ وہ ایک لمبی طویل راہداری تھی۔ وہ راہداری میں آگے آگے چل رہی تھی اور راہداری ایک چھوٹی گلی کی طرح تھی جس کے دونوں دائیں بائیں دیوار تھی۔ دونوں دیواروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف قسم کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ پینٹنگز دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ ہر پینٹنگ میں ایک موضوع تھا۔ وہ موضوع تھا خون کی پیاس۔ ہر تصویر میں الگ الگ طریقے سے کسی عورت کو انسانوں کا خون پیتے دکھایا گیا تھا۔ نہ جانے ان تصویروں کا مقصد کیا تھا، یہ تو میری سمجھ میں نہ آ سکا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی شیطانی چکر میں پھنس رہا ہوں۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ لیے ایک کمرے کے سامنے رک گئی۔ اس کمرے میں تم آرام کر سکتے ہو، اس نے مجھے مسکرا کر کہا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو۔ میری بات سن کر اس نے گردن کو جنبش دی اور واپس مڑ گئی۔ میں سمجھا شاید کھانے کو نہیں ہے۔ میں مایوس ہو کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی عالیشان مسہری موجود تھی۔ مسہری کے اوپر ایک بڑی سی مچھردانی نیچے تک لٹک رہی تھی۔ مسہری کے جنوبی دیوار پرانی طرز کی کئی کرسیاں قطار میں رکھی تھیں۔ مسہری کی مغربی دیوار کی طرف کونے میں لکڑی کی ایک الماری کھڑی تھی۔ الماری کے اوپر ایک روشن دان تھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ روشن دان اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی بآسانی اس سے گزر سکتا تھا۔ مشرقی دیوار کی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ دکھائی دیا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس سوراخ کے اندر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے مایوس ہو کر اپنا کوٹ اتار کر آرام کرنے کی نیت سے مسہری کی جانب بڑھا۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے وہی عورت نظر آئی جو کہ ایک ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے شب خواب کا انتہائی باریک لباس زیب تن کر رکھا تھا جس سے اس کا خوبصورت اور مرمری جسم جھلک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ بھی میرے ساتھ آئے نا۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائی۔ مسکراہٹ اس کی انتہائی پراسرار تھی۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ ایسا لذیذ کھانا آج تک اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ہی کھا رہا تھا۔ مجھے کھاتا ہوا وہ دیکھتی رہی۔ کھانے کے دوران میرے دل سے اس کے لیے تمام شبہات اور خوف دور ہو گیا۔ کھانا ختم ہو جانے کے بعد وہ جھوٹے برتن ٹرالی میں رکھ کر جانے لگی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، شاید یہ شراب اور کھانے کا اثر تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بالکل ایک پکے ہوئے پھل کی طرح میری گود میں آ گری۔ جگدیش کی بات سن کر ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کی جھلک ابھری، پھر اسی لمحے معدوم ہو گئی۔ پھر وہ جگدیش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جگدیش کہہ رہا تھا اس کی قربت سے میں نے پورا فائدہ اٹھایا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ قربت میرے پہلو کو پہلے بھی گرما چکی ہے، لیکن کہاں، یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہت سی عورتیں میرا پہلو گرما چکی تھیں، لیکن یہ سب سے الگ تھی۔ جب میرا آتش جنوں بڑھتا تو اس کی وحشتوں میں اضافہ ہو جاتا۔ دنیا جہاں کی ساری وحشتیں جیسے اس کے چہرے پر سما جاتی۔ جب اس کے چہرے پر طاری وحشتیں سکون میں تبدیل ہوئیں تو میرے جنون کو بھی راحت مل گئی۔ میں کافی تھک چکا تھا۔ اتنی تھکن اور جسمانی مشقت کے بعد مجھے نیند سی آنے لگی۔ پھر رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنی گردن کے پاس شدید قسم کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ پر کوئی جھکا ہوا تھا۔ میں نے ٹیبل لیمپ ہاتھ بڑھا کر روشن کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے دانت میری گردن میں پیوست تھے۔ میں نے چیخ کر اسے پوری قوت سے خود پر سے ہٹانا چاہا، لیکن اس نے پوری قوت سے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت کا استعمال کرتے ہوئے اسے دھکا دیا تو وہ چیختی ہوئی مسہری سے نیچے گر پڑی۔ وہ برہنہ حالت میں انتہائی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کا پورا منہ اور دونوں ہاتھ خون میں لتے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں نیلی اور چہرہ دہشت ناک حد تک بگڑا ہوا تھا۔ میری گردن سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ چیختی ہوئی میری جانب بڑھی تو میں نے اسے اچھل کر ایک زوردار کک ماری جس کے نتیجے میں وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔
میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ جب میں بھاگتا ہوا راہداری میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ راہداری میں ایک لاش پڑی ہے۔ وہ لاش مسخ شدہ تھی۔ میں دہشت زدہ سا ہو کر وہیں رک گیا۔ دفتن مجھے اپنے پیچھے سے اسی عورت کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ میں نے اس لاش سے بچ کر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس لاش نے میرا پیر پکڑ لیا اور پھر میرے حلق سے دہشت زدہ چیخ نکلی۔ میں نے پوری قوت سے اپنا پاؤں اس کے سر پر مارا تو اس لاش نے میرا پیر چھوڑ دیا۔ اب وہ عورت اسی طرح برہنہ حالت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے اور میرے بیچ صرف اس لاش کا فاصلہ تھا۔ میں ساکت کھڑا تھا۔ دفتن میرے حلق سے پھر چیخ نکلی کیونکہ چھوٹے چھوٹے کیڑے میرے پیر پر چڑھ رہے تھے اور وہ عورت آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنی موت کے سوا سامنے اور کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ دفتن مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا پستول بھی ہے جسے میں اپنی حفاظت کے لیے سنبھال کر رکھتا ہوں۔ میں نے کوٹ کی جیب سے وہ پستول نکالا اور اپنی جانب بڑھتی ہوئی اس خونی چڑیل پر فائر کر دیا۔ گولی نے جادو کا اثر دکھایا۔ اس کے سر کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش نہ کی کہ اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا اور وہاں سے بھاگ نکلا، اور کسی نہ کسی طرح اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ جگدیش نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بہت خوب، تمہاری داستان دلچسپ ہے۔ کیا مطلب؟ داستان وقت گزاری کے لیے اچھی ہے مگر سچی نہیں۔ ڈاکٹر رمیش نے صوفے سے اٹھ کر آتش دان کے پاس جا کر کہا، مگر میری داستان سچی ہے۔ دیکھو میری گردن سے بہتا خون۔ میں صرف تم سے رات کے بقیہ وقت میں پناہ اور طبی امداد چاہتا ہوں، جگدیش نے ڈاکٹر سے کہا۔ جگدیش کی بات پر دھیان دینے کی بجائے ڈاکٹر آتش دان کے سامنے رکھی اس سلاخ سے کھیل رہا تھا جس سے کوئلے دہکائے جاتے ہیں۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا ڈاکٹر، جگدیش نے اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی جگدیش نے کندھے پر ہاتھ رکھا، ڈاکٹر رمیش نے بجلی کی سی تیزی سے وہ سلاخ جگدیش کے سر پر دے ماری۔ جگدیش کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر رمیش نے بے ہوش جگدیش کو دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جگدیش کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو کرسی سے بندھا ہوا پایا۔ اس کا پورا چہرہ خون میں لت پت تھا، جبکہ ڈاکٹر رمیش اس کے بالکل سامنے بیٹھا سگار پھونکنے میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر رمیش اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، غالباً تم یہی سوچ رہے ہوگے نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ کون ہو تم؟ جگدیش ہذیانی انداز میں چیخا۔ اچھا سوال ہے، ڈاکٹر رمیش نے سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے اس طرح کیوں باندھ رکھا ہے تم نے؟ کھول دو مجھے۔ یہ اس سے بھی زیادہ اچھا سوال ہے، ڈاکٹر پھر ہنسا۔ میرا کیا قصور ہے؟ جواب دو، جگدیش چلایا۔ ایک کہانی سناتا ہوں، ڈاکٹر رمیش سنجیدہ لہجے میں بولا۔ آج سے کوئی 2 سال پہلے ایک نوجوان مصور اپنی بہن کے ساتھ اس قصبے میں داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں مصور تھے۔ تصویروں کو کینوس پر منتقل کرنا ان کا شوق تھا۔ ایک شدید سرد رات تھی۔ ان کے گھر کا دروازہ بجا۔ ایک شخص نے ان سے پناہ مانگی، ایک رات کی۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے پناہ دی۔ اس شخص نے کافی شراب پی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر رمیش کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگا۔ جگدیش نے جب ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا تو چونک پڑا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رمیش پھر بولنے لگا۔ وہ شخص کافی نشے میں تھا۔ اس نے اس کی بہن پر حملہ کیا اور اس کی عزت لوٹ کر بھاگ گیا۔ نوجوان اپنی بہن کو بچانے کی کوشش میں خود زخمی ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی بدنامی کے خوف سے خاموش رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکی حاملہ ہوئی تو لوگوں نے اس کی بہن اور نوجوان بھائی پر بدکاری کا الزام لگا کر مار دیا۔ ڈاکٹر، یہ سب تم مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ اس لیے کہ تم نے میری بہن کی عزت لوٹی تھی اور تمہاری وجہ سے ہمیں مرنا پڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے بہن بھائی کا رشتہ بدنام ہوا۔ مرنا پڑا؟ کیا مطلب؟ جگدیش خوف زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں، ہم مر گئے۔ تب سے ہماری آتمائیں بھٹک رہی ہیں۔ تم جس عورت سے بچ کر آئے نا، جس نے تمہارا خون پینا چاہا، وہ میری بہن تھی۔ جس لاش نے تمہارا پیر پکڑا، وہ میری لاش تھی۔ اسی لمحے رمیش کے چہرے سے گوشت جھڑنا شروع ہو گیا۔ اب وہاں ایک گلی سڑی لاش صوفے پر بیٹھی تھی جس کے جسم پر سفید سفید چھوٹے کیڑے کلبلا رہے تھے۔
یہ دیکھ کر جگدیش کے چہرے پر بے پناہ خوف دکھائی دینے لگا۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخیں نکل رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا۔ دفتن لاش کے پاس کالے رنگ کا دھواں پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ دھواں انسانی صورت اختیار کرنے لگا۔ اب وہاں ایک عورت موجود تھی جس کی آنکھوں کے ڈیلے غائب تھے، ان سے نکلتا ہوا خون جم چکا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر جگدیش چونک پڑا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس کا خون پینے کی کوشش کی تھی۔ جگدیش کو یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ اس نے ایک سرد رات میں ایک نوجوان اور اس کی بہن سے پناہ مانگی تھی۔ لڑکی کا حسن و شباب دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا تھا، اور پھر اس نے نوجوان پر دھوکے سے حملہ کر دیا جس سے نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جگدیش نے اس لڑکی پر تشدد کر کے اس کی عزت لوٹ لی اور پھر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب وہ دونوں آتما بن کر اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ جگدیش کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے نوکیلے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا، اس کے بال الجھے اور بکھرے ہوئے تھے۔ دفتن کرسی پر بیٹھی ہوئی لاش کے ہاتھ لمبے ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ہاتھوں نے جگدیش کو جکڑ لیا۔ اس کے بعد اس عورت نے ہذیانی انداز میں اپنے نوکیلے دانت جگدیش کی گردن میں پیوست کر دیے۔ جگدیش کی کربناک چیخیں کمرے کے اندر گونج رہی تھیں۔ ان دونوں بے چین آتماؤں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اس قصبے والے آج بھی رات کے 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ قصبے کے لوگوں کی زندگیاں عذاب بن چکی ہیں، اور وہ دونوں بہن اور بھائی کی آتمائیں اس قصبے کے لوگوں کے لیے خوف کی علامت بن چکی ہیں۔